बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम ये जिक्र करेंगे कि कुछ देर पहले ही पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें जो जलसे की तारीख थी जो कि क्वेटा में 11 अक्टूबर को रखा गया, फिर उसकी तारीख तब्दील हुई 18 अक्टूबर को, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और स्टीयरिंग कमेटी ने अब ये फैसला किया है कि 18 अक्टूबर को ही उनका पहला इजलास होगा, मगर वो क्वेटा की बजाय कराची में किया जाएगा, जबकि दीगर जो उनके जलसे होंगे उनका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो इस हवाले से भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है कि एक शहरी हैं बदर रशीद साहब, और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत और तकरीबन जो बड़ी क़यादत उनकी मौजूद है सब पर गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए हैं। थाना शादरा इस्लामाबाद का एक इलाका है वहाँ पर। और इसके साथ साथ उसके रिस्पॉन्ड में आज शायद काका अब्बासी साहब ने कहा कि अगर आइन की पासदारी करना और आइन की बात करना गद्दारी है और बगावत है तो ये बगावत हम करते रहेंगे। इसके साथ हम जिक्र करेंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब भी आज पिंडी एहतसाब अदालत में पेश हुए और वहाँ पे उनसे सवाल किया गया ख्वाजा आसिफ के बयान पर, जो कि कुछ रोज़ कबल दिया गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी की ईमा पर यह बयान दिया होगा, जबकि जब हम अपोजिशन में होते हैं तो इस नौयत के मुकदमात बनते रहते हैं। और फिर हुकूमती कारकर्दगी और गवर्नेंस की बेहतरी के हवाले से अज़्म का ऐलान किया गया, उसका भी जिक्र करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ये मामला कि अभी पीडीएम का भी जिक्र करते हैं, लेकिन पहला एक बड़ी कन्फ्यूजन है और वो ये है कि ये बदर रशीद साहब की दरख्वास्त आपके इल्म में दी गई है, ये गद्दारी और बगावत के मुकदमात दर्ज किए गए हैं और तकरीबन मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा, राजा ज़फ़रुल हक, परवेज़ रशीद, राना सनाउल्लाह, बड़ी जितनी क़यादत है उन सब पर ये गद्दारी के मुकदमा दर्ज हुआ। और दूसरी जानब कहा जा रहा हम आइन की पासदारी करते हैं, पीडीएम ज़ाहिर है वो इसकी पुरज़ोर मज़म्मत कर रही है, वो ये शो कर रहे हैं कि माजी में जो गद्दारी के मुकदमात बनते रहे वो बाद में लोग मुहिब वतन भी साबित हुए और मुहिब वतन का सर्टिफिकेट भी दिया गया। क्या आज हम उसी माजी के दोहराए पर खड़े हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जब हम गद्दारी के मुकदमात की फ़हरिस्त देखते हैं तो मैं ये समझता हूं कि जब हमने शऊर की पहली सीढ़ी पर जब मैंने कदम रखा तो उस वक्त जो गद्दारों की लिस्ट मुझे सुनाई दी गई या मैंने जो पढ़ा, उसमें ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान, जीएम सैयद, मौलाना भाषानी और फिर ख़ान अब्दुल वली ख़ान और बहुत सारे लोग, फिर इसी लिस्ट में हुसैन शहीद सोहरावर्दी, फिर आगे चलते जाएं तो और बहुत सारे लोगों की लिस्ट है, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको इंडियन एजेंट कहा गया। ख़ान अब्दुल वली ख़ान का ये ख्याल था कि जब तक छोटे सूबों की लीडरशिप मार खाती रहेगी और जब तक पंजाब मज़ाहमत नहीं करेगा और पंजाब खड़ा नहीं होगा, पंजाब का कोई लीडर सामने नहीं आएगा, तो उस वक्त तक जो ये सूरत हाल है ये चलती रहेगी। छोटे सूबों में लोगों के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमात दर्ज हुए और उनको गिरफ़्तार भी किया गया। जब भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, ख़ान अब्दुल वली ख़ान, गौसफक बज़ंजो और बहुत सारे लोग जो वो हैदराबाद जेल में बंद थे और वो इसी तरह गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम हो रहे थे उनके बारे में। फिर जब जैसे ही वो रिहा हुए तो भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उनको रिहा कर दिया गया और उनको मुहब्बे वतन के सर्टिफिकेट दे दिए गए। एक मैं आपको छोटा सा वाक़या और सुनाता हूँ। आपसे जवाब लेता हूँ। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मारूफ रहनुमा है पलवेशा खान साहब, इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पलवेशा वक्त देने का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो गद्दारी के मुकदमात का एक मरतबा मौसम आ गया, हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 सालों में चोर, लुटेरे, डाकू, एहतसाब, करप्शन और अब गद्दारी और बगावत की इस्तिलाहें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। ये सफ़र तय किया है अपोजिशन ने, मगर वो जितनी इस्तिलाहें गर्दिश करती रही, अपोजिशन बड़े सुकून से रही है, कोई मज़ाहमत नहीं की। अब ये मज़ाहमत सामने आई है तो ये मुकदमात भी सामने आ रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि अभी तो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये दरख्वास्त दायर की गई है। देखिए, इसमें कोई मौक़िफ़ हमारा अकेला अब नहीं होगा, ये मौक़िफ़ अब पीडीएम के ही प्लेटफॉर्म पे होगा। और एक पे हमला या एक पार्टी के साथ जाती या एक पार्टी के साथ जो है इस किस्म के हथकंडे जो हैं वो तमाम पार्टीज के साथ हथकंडे तस्वर होंगे। दूसरी बात यह है कि जो अभी आपको सज्जाद तरीन साहब बता रहे थे, वे गद्दारी के सर्टिफिकेट देना या चोर डाकू, जैसे आपने कहा कि पहले तो ये टेप बचती रही पूरे 2 साल से, तो जब से हुकूमत में तब से बजा रहे हैं। हर नाकामी पर चोर डाकू के अलावा इनके पास कोई तीसरा बयानिया नहीं था।
حالانکہ شاید ان کے پاس اس قدر کمی ہے لوگوں کی کہ دوسری سے تیسری لائن لکھ کے کوئی نئی بات لکھ کے دینے والا ہے ان کو کوئی نہیں. اب وہ چونکہ چورے نہیں دیکھ رہا تو یہ جو ایک حربہ آپ نے دیکھا، ہر جانے والا اپنے جانے سے پہلے یہی حربہ استعمال کرتا ہے، یہ اب اس حربے پہ اتر ہے. اور جب کوئی یہ حربہ استعمال کرتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس کی جڑیں اکھڑ گئی ہیں. اس سے پہلے جو جن لوگوں کے نام لیے سجاد ترین صاحب نے، ان سے پہلے انگریز کے دور میں بھی یہ مقدمات بنتے رہے اور اس میں گنگا دھر تلک تھا، بھگت سنگھ تھے، یہ بھی غدار تھے اور ان غداروں کے مقدمے جناح صاحب نے خود لڑے. ان غداروں کے مقدمے میں وہ پیش ہوئے اور ان کو لڑا اور ان کو پوری جو برے صغیر میں جو ہے یہ بیانیہ پھیلانے میں جو ہے جناح صاحب نے اس کو مار دی. لہٰذا یہ کوئی ایسے پھر ان کی بہن غدار ہو گئی 74 سال میں ان کی بہن غدار ہو گئی. پھر ولی خان سے لے کے بھٹو تک اور بھٹو سے لے کے محترمہ تک سب غدار ہیں. اب بات یہ ہے کہ آج جو ہے ایک تمری موو ہوئی ہے کہ 1.64 گھریلو صارفین کے لیے اور 15% گیس کی ریٹ جو ہیں وہ گھریلو صارفین کے لیے اور جو کمرشل صارفین ان کے لیے 2 روپے سے اوپر یہ بجلی اور گیس کے ریٹ اضافہ کر دیا جائے IMF کے کہنے پہ. اب بتائیے اگر IMF کے کہنے پر ہم اس بات پر شور مچائیں کہ آپ نے ملک کو IMF کے ہاتھ گروی رکھ دیا تو پھر ہم غدار ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ اب لوگ اپنے بجلی کے بل دینے کے لیے سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں کہ جزاک اللہ کوئی مدد کر سکتا ہے، کھانے پینے کا سامان راشن کا لینے کے لیے لوگوں کے نمبر آ رہے ہیں، لوگوں کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے، جینا عذاب ہو گیا، تو پھر یہ سب جو ہے 21-22 کروڑ لوگ غدار ہیں. ان کو غداری کے زمرے میں ڈالیں، آپ ان کے پانی میں زہر ملائیں تاکہ یہ ایک ہی دفعہ جو ہے یہ سانس لینا بند کریں. پلوشہ خان یہ جو اب سلسلہ چل نکلا ہے اور سیاست میں جو تلخی پیدا ہو گئی ہے اور اب معاملات غداری اور مقدمات تک درج ہو گئے ہیں، یہ اب کہاں جا کے رکیں گے؟ ان کو اب کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں یہ تو خود چاہتے ہیں کہ تصادم پہ جا کے رکیں، حالانکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. آج سے 2 دہائیاں سے اوپر پہلے حکیم سعید نے اسی سازش کا ذکر کیا اور بتایا یہ کون ہے عمران نیازی صاحب. اگر آپ بنی گالا کے صحن کھودیں تو آپ کو سرنگ ملے گی جو جا کے بلیک سمتھ کے گھر نکلے گی، گولڈ سمتھ کے. اور اگر آپ بنی گالا سے ویسے آپ سرنگ کھودیں تو جا کے آپ کو نکلے گی یروشلم میں. اور اگر آپ بنی ان کے فورن فنڈنگ اکاؤنٹس دیکھیں تو اس زمانے میں 1.5 لاکھ پاؤنڈ انہوں نے ہندوؤں سے انڈین سے لیا. کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے یہ کام کیا ہوتا تو میں سمجھتی ہوں الطاف حسین سے برا اس کا انجام. لیکن اس کو چونکہ سب حلال ہے آج، ویسے یہ ایک تماشا ہے کہ وہی شخص جس نے جا کر انڈیا میں مودی خود چل کے گئے اور وہاں جا کر ان کے آگے یہ بیٹھے رہے ہاتھ جوڑ کے، پھر یہ انڈین سرزمین پر پاکستانی اداروں کے خلاف ان کے ٹاک شوز میں، آپ کو یاد ہوگا آپ کی عدالت نامی پروگرام میں بیٹھ کے اس نے حرزہ سرائی کی. تو میں آپ کو ایک موقع بتا رہی ہوں، اس طرح کے ایسی باتیں جو ابھی میں کروں گی تو آپ کا شو بند ہو جائے گا. اچھا اسی کے ساتھ ہی پلوشہ یقین آپ ایک بات کر رہی ہیں، اب یہ صورتحال تو رہے گی، ایک جانب سے الزام ہے دوسری جانب سے بھی عائد ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گا یہ پی ڈی ایم کا جو معاملہ ہے جس میں 18 اکتوبر کی تاریخ رکھی گئی تھی کوئٹہ جلسے کی، اب وہ مقام تبدیل کیا گیا. کچھ دیر پہلے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ کراچی میں کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے اس تاریخ پر پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات بھی تھے کیونکہ 18 اکتوبر کو محترمہ کے حوالے سے جلسہ کرتے ہیں ہر سال. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جب یہ فیصلے تاریخ اور مقام کے تعین کے ہو رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور اسٹیئرنگ کمیٹی میں تمام لوگ شامل ہیں، کیا کوئی کوارڈینیشن کا فقدان ہے؟ نہیں، کوارڈینیشن کا فقدان نہیں ہے، لیکن چونکہ پہلا جلسہ ہے اور میرے خیال میں وہی جلسہ ہونا چاہیے جہاں سب سے زیادہ امپیکٹ ہو. اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم نے باقیوں کو بھی کنونس کیا کہ 18 کو کراچی میں
امپیکٹ ہو سکتا ہے اور اس پر کسی کو اعتراض نہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جہاں اتنے ہم نے مشکل یہ ماہ و سال کاٹے وہاں 7 دن یہ اور کٹ جائیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ معاشی قتل عام جو ہے اس کو لگام دینی ہے, چاہے غداری کے سرٹیفکیٹ دے, چاہے ملک دشمنی کے دے, چاہے ساری پاکستانی قوم کو بحیرہ عرب میں الٹا دے, لیکن یہ اب جاری نہیں رہنے دیا جائے گا. بہت شکریہ پلوشہ خان صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں موجودہ جو اس وقت پی ڈی ایم ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی, اور پھر جو بغاوت اور غداری کے مقدمات درج کیے گئے ہیں اس پہ جو رسپانسز سامنے آ رہے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے اے این پی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات ہیں اور پی ڈی ایم کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل ہیں جناب زاہد خان صاحب. بہت شکریہ زاہد خان صاحب وقت دینے کا. سر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ ہم سنتے آئے ہیں, شاید ہماری جنریشن نے نہیں دیکھا کہ غداری کے سرٹیفکیٹس بھی بانٹے گئے اور اس کے بعد محب وطن بھی وہی لوگ ہوئے ہیں. یہ جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے, کیا یہ جو ماضی میں سیاست رہی ہے جس کو موجودہ تمام سیاسی جماعتیں یہ بار بار کہتی رہیں کہ ہم ماضی کی سیاست کو اور ان ہتھ کنڈوں کو دفن کر چکے ہیں, پھر سے زندہ ہو گئے؟ دیکھیے اس ملک کی یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور چونکہ اس ملک کا تاریخ یہی ہے, لیکن بدقسمتی سے نہ ہم تاریخ سے کوئی سبق سیکھتے ہیں نہ تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں. اور میں اس سے پہلے کہ جب آپ اس سوال کا جواب دیں تو ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں. فواد چودھری جو اس وقت ایک اسپوکسمین بھی بنا ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا اور اس کا وزیر بھی ہے, وہ تانے دے رہے ہیں ان کو, پیپل پارٹی والوں کو, کہ جی آپ مولانا فضل الرحمان کے وہ جو اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کام کریں گے. تو فواد چودھری کو تاریخ کا علم نہیں ہے کہ 1988 میں چودھری الطاف جو اس کا چچا تھا, وہ لاہور میں گورنر تھا, وہ کس کی حکومت تھی؟ بے نظیر کی تھی. اور کیا اس میں مولانا فضل الرحمان اس میں شیئر نہیں تھا؟ اور سب سے اس کا حصہ تھا حکومت کی. اور سب سے پہلے ایم آر ڈی بنی تھی, آپ کو یاد ہوگا سجاد ترین صاحب, آپ کا تو اتنا نہیں, سجاد ترین صاحب کو یاد ہے کہ 83 میں ایم آر ڈی بنی تھی, موومنٹ بنی تھی جنرل ضیاء الحق کے خلاف. اس میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, اور اس میں بھی 3 مہینے, ہر 3 مہینے کے بعد, جس میں ولی خان بابا بھی اس کا سربراہ رہا ہے, اور ہر پارٹی کا سربراہ 3 مہینے کے لیے وہ اس کا سربراہ ہوتا تھا. تو یہ ان کو تانے دے رہے, تو پیپل پارٹی والا سمجھ نہیں آتی کہ وہ ان کو جواب کیوں نہیں دے رہا, اور اس کو یہ پوچھے کہ بھئی تیرا چاچا جب وہاں پہ گورنر تھا تو وہ تاریخ آپ بھول گئے. بدقسمتی اس ملک میں کوئی تاریخ یاد نہیں رکھتا ہے. باقی رہ گئی یہ غداری کے سرٹیفکیٹس کا, ہمارا تو خیال تھا کہ 2000 تک ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ شاید 2000 میں یہ جو فیکٹری تھی یہ غداری کے سرٹیفکیٹ کا, یہ ختم ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے یاد بنگالی غدار تھے, ہمارے سندھی غدار تھے, بلوچی غدار تھے, پختون غدار تھے. باچا خان بابا سے لے کر ولی خان بابا تک اور بسپندیار خان تک یہی ہم غداری کے زمرے میں آتے اور غدار ہیں, اور پتہ نہیں کتنے آگے جا کے ہمارے نسل غدار ہوں گے. لیکن ہم یہ سمجھ نہیں آتے ہیں کہ یہ پہلے بار یہ سجاد ترین صاحب میں ایک تاریخ کا پل آپ وراق دے رکھے کہ وہ الٹا ہو گیا کہ پنجاب میں پہلے بار غدار نظر آ گئے. لیکن اس کا ایک تاریخ پر منظر بتاتا ہوں. 1990 میں جب ولی خان بابا این پی کے سربراہ تھے اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا, اس وقت اس نے ایک بات کی تھی, وہ تاریخ کا حصہ ہے. انہوں نے کہا پنجاب میں لیڈر نہیں تھا, نواز شریف پنجاب کا لیڈر بنے گا, اور وقت آنے پر یہ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرے گا. آج پنجاب میں پہلے بار غدار سامنے آ گئے. یہ ابھی یہ آخری جنگ لگ رہا ہے, لیکن یہ اداروں کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اس کے جو پھپڑ حکومت جو بٹھایا ہوئے, سلیکٹر کو بٹھائے ہوئے, اس کے ذریعے آپ اس ملک کا ستیاناش کروا رہے ہو. کیونکہ اس وقت جو پنجاب میں بھی آپ, باقی تو پہلے 3 صوبے, ایک صوبہ تو چلا گیا آپ سے غداری کے غداری کا لیبل لگا کر اس نے تو بنگلہ دیش بنا دیا. 3 صوبے بیچاروں کو تو آپ نے غداری کے چکی میں پھینستے رہے, مارتے رہے, جیلوں میں ڈالتے رہے. ابھی آپ پنجاب کے تعارف کر گئے ہو, تو آپ مجھے بتا دیں کہ کیا اس پاکستان کو آپ صحیح سلامت خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہو یا کوئی اور فیصلہ ہے؟ اچھا زاہد خان صاحب یہ بتائیں کہ جناب خان عبد الغفار خان, جناب جی ایم سید, مولانا باشانی
اور خان عبد الولی خان اور اس کے بعد حسین شہید سہروردی، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، یہ تمام عطا اللہ مینگل، خیر بخش مری، ان کا تعلق تو چھوٹے صوبوں سے تھا. تو یہ پنجاب کے جو اب لیڈ غدار سامنے آ رہے ہیں جن پر بغاوت کے مقدمات درج ہو رہے ہیں، یہ پاکستان کی سیاست پر اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے؟ دیکھیں سجاد ترین صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں جس طریقے سے میں نے کہا کہ پہلے چھوٹے صوبوں، حالانکہ بنگال سب سے بڑا صوبہ تھا، لیکن اس کے لیے 1 یونٹ بڑھا کے اس پر حکمرانی یہاں پنجاب کے اسٹیبلشمنٹ کروا رہی تھی. ہمیشہ کے لیے پنجاب کے اسٹیبلشمنٹ بالادست رہا، اور اس بالادستی کی وجہ سے اس کے چھوٹے صوبوں کی جو لیڈرشپ آپ نے گنوائی، اس سب پہ غداری کا مقدمے بنا کر جیلوں میں ڈالتے رہے. آج پہلے بار چونکہ رنجیت سنگھ کے بعد پنجاب میں پہلے بار ایک بندہ نکل آیا، وہ اس کا نام نواز شریف ہے. اس کے ماضی کیسا رہا یا کیسے تھا اس پہ میں بات نہیں کرتا ہوں، لیکن اس وقت وہ جس طریقے سے وہ سامنے کھڑے ہو کے آ رہا ہے اور کھڑے ہو کے جا رہا ہے، یہ مجھے بتا دے کہ آیا یہ غداری کا جو آپ سرٹیفکیٹ نہیں، آج 40 بندوں کو پہلے بار پنجاب میں سنا ہے، پہلے بار غداری کے پرچے درج ہو گئے ہیں. ہم پہ تو ہر وقت درج ہوتے رہے، لیکن آج مسلم لیگ کی 40 لیڈروں پہ غداری کا FIR کاٹا گیا. اب پھر مجھے بتا دیں یہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور یہ کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ فیصلہ تو نہیں ہوا کہ اس ملک کو ابھی جو باقاعدہ مانتا ملک ہے اس کو بھی تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، یا ایک بندے کے لیے اس کے ہاؤس کے لیے ایسا کام کروا رہا ہے کہ جس سے دیکھیں مجھے اور آپ کو نقصان ہے. میں تو شبلی پراز کو اس دن سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی وہ لیڈر تو اپنے بچوں تو لندن میں بٹھائے ہوئے ہیں، وہ تو ادھر دوسروں کو سڑکوں پہ لے کے آ رہے. تو یہ اپنے اس سے پوچھے نا عمران خان سے کہ اس کے بیٹے تو لندن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کی جو بہنیں بیٹیاں اور بچوں کو لے کے روڈوں پہ رہا تو اس وقت اس کو احساس نہیں تھا، اس وقت شبلی پراز کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ پاکستانی قوم کے ساتھ. اپنے بچے تو باہر بٹھائے ہوئے، اپنے لوگ تو باہر بیٹھے ہوئے، اور یہ جتنے بھی یہ جو پتہ نہیں کہاں سے کرائے کہ جو اسپوکسمین لے کے آئے ہیں، یہ سجاد ترین صاحب یاد ہوگا 80 کی دہائی میں دنیا میں ہر ایک بندے کو اٹھا کے لے کے آ رہا تھا یہاں پہ، کہتے یہ مجاہد ہے، یہ جہادی ہے. اب وہ جہادی آج نظر آ رہے، وہ مجاہد آج نظر، وہ آج دہشت گرد ہے. ایسی صورتحال ابھی بنتی جا رہی ہے. ہم تاریخ سے، اس لیے میں نے تاریخ آپ کو بتائی کہ ہم تاریخ سے سبق نہ سیکھا ہے نہ ہمیں پہلا ہے، اور خاص کر ہمارے وہ جو نیو جو ہمارے اینکر ہے، جو جنریشن ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اور زاہد خان صاحب یہ بتائیں کہ پہلے تو احتساب کے ذریعے یہ نظر آ رہا تھا کہ اپوزیشن کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور ان کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، کیا یہ احتساب کافی نہیں تھا کہ اب غداری کے مقدمات آ رہے ہیں؟ دیکھیے ہمیشہ کے لیے جب حکومت اس راستہ اختیار کرتے ہیں تو ان کے آخری دن ہوتی ہے، لیکن اس سے تباہی پھیل جاتی ہے. یہ ابھی دیکھیں یہ پچھلے جو 5 یا 10 سال گزر گئے اس میں یہ کیسز نہیں تھے، نہ نیب کو ایکٹیو کیا تھا، نہ غداری کا، نہ کوئی سیاسی کیسز تھا، نہ سیاسی قیدی تھا. اس سے پہلے اگر تاریخ آپ کو پتہ ہے سجاد ترین صاحب کہ ہم لوگوں نے MRD کے مومنٹ میں کتنے جیلیں کاٹی تھی، لوگوں نے کوڑے کھائے، جرنلسٹوں نے کوڑے کھائے. اس لیے ہم آج یہ توقع میڈیا سے کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو قطرانے جو اس کی زبان بندی کی گئی ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے. 21ویں صدی میں یہ صورتحال ہے کہ ڈکٹیٹر نے نہیں کیا تو ایک جو سلیکٹ حکومت ہے وہ کر رہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے کہ کل تک تو نیب تھا، تو نیب انہیں ناکام ہوا. اس کا یہ مطلب ہے کہ نیب ناکام ہوا، ابھی وہ غداری کا وہ کوئی پپڑ ایس پی کو DPO کو بٹھائے گا اور اس کے لوگوں کے خلاف غداری کا کیس. تو جب آپ نے نیب کے اس پہ نہیں کنٹرول کر سکا تو آپ غداری کا تو یہ پرانا حربہ ہے نا، یہ کوئی نیا نہیں ہے. 70 سال اس ملک کے ساتھ، بلکہ 70 سال سے پہلے انگریز کے وقت سے بھی یہ چلتا آ رہا. جو لوگ انگریز کے کتوں کو دھوتے تھے، جو ان کے چپل پالش کرتے تھے، ان کو تو مراحت ملے تھے اس کو، لیکن جو ان کے خلاف تھے اور ملک کی آزادی چاہتے تھے ان کو جیلوں میں ڈالا تھا. یہ صورتحال ابھی اس وقت ہو رہی ہے، یہ دوبارہ سے پیدا کی جا رہی ہے، اور یقینی طور پر یہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. سیاست کو سیاسی طور پر ڈیل کیا جائے. بہت شکریہ زاہد خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، موجودہ سیاسی صورتحال پر ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں جو اصطلاحیں استعمال ہو رہی ہیں، جو مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اور جو ماحول بن رہا ہے اس کو ہم تاریخ کے تناظر میں بھی دیکھ رہے ہیں اور موجودہ حالات کا موازنہ کر رہے ہیں کہ اس کے نتائج کیا سامنے آئیں گے۔ سجاد ترین صاحب، ابھی ہماری زاہد خان صاحب سے بھی بات ہوئی، پلوشہ صاحب سے بھی بات ہوئی، اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ پوری بزاحمت کے موڈ میں ہمیں دکھائی دیتی ہے، جو جس نوعیت کی ادھر سے اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی سطح پہ، یا شاید چونکہ اب یہ تو کہا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہا یہی جائے گا میرے خیال میں کہ حکومت نے تو یہ مقدمہ درج نہیں کیا، نیب کی جانب سے تو بغاوت کا مقدمہ درج نہیں ہوا، ایک شہری ہے بدر رشید صاحب، انہوں نے تھانہ شاہدرہ میں جا کر یہ مقدمہ درج کیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو تقریر کی تھی میاں صاحب نے اور جو اداروں کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، تو ظاہر ہے یہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، تو اس میں پوری تقریباً نون لیگ لپیٹ دی ہے، کچھ 40 ایک لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں، بڑی قیادت۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں جو جواب آ رہا ہے وہ حکومتی سطح پہ آ رہا ہے کہ حکومت یہ اقدامات کر رہی ہے اور اپوزیشن اس کا فائدہ لینا چاہ رہی ہے، اس اینگل پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں نقی صاحب آپ نے بڑی زبردست یہ بات کہی، آپ نے کہا کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ تو کسی عام شہری نے درج کرایا ہے، آپ کے اس بھول پن پہ قربان ہونے کو دل چاہتا ہے۔ نقی صاحب آپ یہاں سڑک پہ کھڑے ہوں اور کوئی راہگیر آپ کو جو ہے وہ لوٹ لے، آپ تھانے چلے جائیں اور اپنا مقدمہ درج کرا کے مجھے دکھائیں، اگر کوئی آپ کی درخواست بھی لینے کو پسند نہیں کرے گا، تو یہ کوئی ایسی بات ہے کہ ایک آدمی اٹھتا ہے ملک کی ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف جو ہے وہ جا کے غداری کا مقدمہ درج کراتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو آدمی ہے اس کو بھی میرا سلام ہے کہ وہ اس کی اتنا مطلب یہ تبدیلی آ گئی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ اس وقت ہم 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت ہم 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کافر سازی اور یہ غداری اور یہ بغاوت کے مقدمات کا جو کاروبار ہمیشہ یہاں جو ہے وہ پھلتا پھولتا رہا ہے، اس کو بند ہونا چاہیے اور یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بند ہونے چاہیے۔ جناب اختر جان مینگل جب چیف منسٹر تھے بلوچستان سے، تو میاں صاحب یہاں پرائم منسٹر تھے، ان کو جب ہٹایا گیا تو انہوں نے ایک بڑا زبردست بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ غداری کے سرٹیفکیٹ پنجاب کی کسی پرنٹنگ پریس سے چھپ کے ہمیں دیے جانے ہیں تو پھر میں بھی غدار، میرا باپ بھی غدار اور میرا اس کا باپ بھی غدار۔ تو دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست وہ بات آج شاہ کا عباسی نے دہرائی ہے، جی بالکل، اگر آئین کی بات کرنا بغاوت ہے تو ہم باغی ہیں، پھر ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ آپ شروع ہو جائیں خان عبدالغفار خان سے اور پھر جی ایم سید، میں نے پہلے بھی نام لیے، اور خان عبدالغفار خان، ولی خان اور بہت سارے لوگ، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، کس کا آپ نام لیں گے جس کو بھارت نوازی کے سرٹیفکیٹ نہیں دیے گئے، جن کو ایجنٹ نہیں کہا گیا، جن کو غدار نہیں کہا گیا۔ اب اس لسٹ میں میاں نواز شریف اور بہت سارے پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ پاکستان کی صورتحال جو ہے اس وقت یہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس قسم کے مقدمات درج کرانے والے لوگوں کو شٹ اپ کال دینی چاہیے، خاص طور پر جو وزیر داخلہ ہیں بڑی اجاشہ صاحب، ان کو سامنے آنا چاہیے۔ دیکھیں، پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات چیت ہونی چاہیے، اپوزیشن کو انگیج کرنا چاہیے، اپوزیشن سے بات چیت کر کے مسائل حل کرنے چاہیے، اور اپوزیشن کو احتجاج اگر اپوزیشن کرتی ہے تو وہ کرتی رہے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے میں کئی پروگراموں میں یہاں کہہ چکا ہوں کہ اپوزیشن کے احتجاج سے یہ گورنمنٹ نہیں جائے گی، یہ گورنمنٹ جب بھی گھر جائے گی یہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جائے گی، کیونکہ 2 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں، 2.5 سال ہو گئے ہیں کارکردگی کو، اور 2 سال بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور 300 سے 500% بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب 500% تک مہنگائی میں اضافہ جی، اب دیکھیں مہنگائی میں جو اضافہ ہو اس سے عام آدمی بہت پریشان ہے، اس قدر پریشان ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دوائیوں کی قیمتیں ہیں، گیس کی قیمت ہے، بجلی کی قیمت ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام میں پلوشہ خان نے بتایا کہ آج جو ہے وہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ جس طرح کی حکومتی کارکردگی ہے، اس کارکردگی کی وجہ سے عوام بہت زیادہ پریشان ہے۔ کرونا کی صورتحال پھر جو ہے پرائم منسٹر نے خود کہا ہے کہ اگلے سردیوں میں جو ہے کرونا میں آ سکتے ہیں مسائل، تو آپ جو ہے حفاظتی اقدامات کریں، ماسک لگائیں۔ تو یہ چیزیں اس طرف جانی چاہیے، لوگوں کو دیکھیں غربت، بے روزگاری اور مہنگائی، ایجوکیشن، ہیلتھ کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے، ہر آدمی اس وقت سخت پریشان ہے، ہر عام آدمی سخت پریشان ہے۔ اچھا، اب جو سیاسی دھارے ہیں جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، ہم اکثر یہ میں آپ سے سوال بھی کرتا ہوں، آپ بھی اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہ تو اپوزیشن کے ایجنڈے پہ عوام ہے اور نہ ہی حکومت کے ایجنڈے پہ، یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ جو غداری کا مقدمہ، آپ نے بڑا اچھی بات کی کہ اب ہم 2020 میں ہیں، یہ 21ویں صدی ہے، یہ نہ تو 1960 ہے نہ 1980 ہے،
کہ اس نوعیت کے جب مقدمات درج ہوں گے اور اس پہ سزائیں ملیں گی. یہ 2020 آج ہر ہاتھ میں ٹی وی ہے, چاہے آپ ان پہ پابندی بھی لگوا دیں ٹی وی شوز پہ, جو کہ زرداری صاحب نے بھی بات کی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ جو کارڈ کھیلے جا رہے ہیں, پرانے کارڈز, اس کے نتائج ریاست پر کس انداز سے اس کے مرتب ہوں گے اثرات, اور پھر عوام پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, کیونکہ اس وقت کے اور آج کے ابلاغ میں بھی بڑا فرق ہے. دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو یہ غداری کے مقدمات کے حوالے سے ماضی کی ایک مثال دیتا ہوں کہ غوث بخش بزنجو صاحب, ولی خان اور بہت سارے دیگر لوگ یہ غداری میں, جب نیب ایک پارٹی تھی تو اس پر پابندی لگی, بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے, تو یہ سارے لوگ اس وقت حیدرآباد جیل میں بند تھے, ان کے کیس وہاں چل رہے تھے اور ان کو غدار اور معلوم نہیں کیا کچھ قرار دیا جا رہا تھا. لیکن جیسے ہی ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی, ضیاء الحق کا یہاں مارشل لا لگا, وہی سارے لوگ رہا کر دیے گئے اور ان لوگوں کو محب وطن قرار دے دیا گیا. یہ جو ضرورت کے مطابق لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, ضرورت کے مطابق لوگوں کو غدار قرار دیا جاتا ہے, یہ روایت ختم ہونی چاہیے. اس روایت نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اگر روایت چل پڑی ہے تو اس کے نقصانات اور زیادہ ہوں گے, کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ جو چھوٹے صوبے کی لیڈرشپ تھی ان کے خلاف ہوتے رہے مقدمات, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پنجاب کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ساری کی ساری بغاوت کے مقدمے میں جو ہے غدار قرار دے دی گئی ہے, ان کے خلاف باقاعدہ FIR درج ہو گئی ہے, تو وہ کسی بھی وقت گرفتار ہو جائیں گے. بلکہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے جو داماد ہیں کیپٹن صفدر, ان کے خلاف بھی ہو گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست میں تلخی بہت زیادہ پیدا کر دے گی اور شاید ہم ایسے حالات پہ چلے جائیں جہاں ہم واپس پھر شاید نہ آ سکیں. وہ صورتحال ہماری ملک کی معاشی جو اس وقت صورتحال ہے اس کے لیے تباہ کن ہوگی, جو سیاسی صورتحال ہے وہ اس کے لیے تباہ کن ہوگی, اور آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں وہ ان کے لیے پریشانی پیدا کرے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے, حکومت اور حکومت کے جو تھنک ٹینک ہیں ان کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے. دیکھیں, یہ دو چار جو ترجمان ہیں جن کے بارے میں زاہد خان صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے, باقی بھی اپوزیشن والی, ان کا سٹیک پر کچھ نہیں ہے. سٹیک پر ہے پرائم منسٹر عمران خان, ان کی حکومت سٹیک پر ہے, ان کی حکومت ہے. نقصان ہوگا تو ان کی حکومت کو ہوگا. یہ ترجمان جو آج ان کی ترجمانی کر رہے ہیں, آپ یقین مانیں, آپ ان میں سے دیکھیں بہت سارے چہرے وہی ہیں نا جو پہلے رہے ہیں, جو مختلف پارٹیوں کے ساتھ رہے ہیں, مختلف پارٹیوں کی لیڈرشپ کے ساتھ رہے ہیں. آپ یقین مانیں کہ جب حالات بدلیں گے یہ سارے کے سارے لوگ کوئی نہ کوئی وہاں اپنی جگہ بنا لیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں تلخی بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ابھی بھی وقت ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان ساری اپوزیشن کو بلائیں, ان سے بات کریں. ملک کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. سرحدوں کی صورتحال آپ کو پتہ ہے, آئی روز LOC پر فائرنگ ہوتی ہے, انڈین مختلف دھمکیاں دیتے رہتے ہیں, اور پھر ادھر افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے. انڈین فورسز وہاں سے, امریکن فورسز نے واپس جانا ہے. عبداللہ یہاں آئے ہوئے تھے, یہاں سے وہ انڈیا گئے, تو ایک خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. بالکل صحیح. تو میں سمجھتا ہوں ان تبدیلیوں کے حوالے سے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, جمہوری عمل کو چلنا چاہیے. یہ حالات اتنے نہ خراب کر دیں کہ یہ ساری جمہوری کی جو ہے بساط ہی لپیٹ دی جائے اور پھر سب جو ہے 10 سال کے لیے چھٹی کر جائیں, پھر نہ کوئی جمہوریت ہو اور نہ جمہوریت کے نعرے بازی لگے. اچھا, آپ تھوڑا سا اپوزیشن کے صفوں کی بات کرتے ہیں, اس میں یہ تاثر سامنے آ رہا ہے کہ ان کے درمیان لیک آف کوآرڈینیشن ہے. یہ تاریخ کی بات ہے کہ یہ 18 اکتوبر 11 اکتوبر, پہلے 11 اکتوبر تاریخ طے کی گئی, کوئٹہ کا مقام طے کیا گیا PDM کے لیے جلسے کے لیے, پہلا جلسہ ہونا تھا. پھر وہ 18 اکتوبر کر دی گئی پاکستان پیپلز پارٹی, اس سے لا علم ہے, اور جو طے کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کا جلسہ ہوتا ہے کراچی میں اور وہ سالانہ جلسہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آج اسٹیئرنگ کمیٹی بیٹھی, انہوں نے کہا نہیں جی چلے جی کوئٹہ سے تبدیل کر کے ہم کراچی میں کر دیتے ہیں. تو یہ اس نوعیت کے جو اقدامات ہیں, اور پھر یہ تاریخیں تبدیل ہو رہی ہیں, مقامات تبدیل ہو رہے ہیں, اور ایک دفعہ بیٹھ کر فائنل نہیں کیا جا سکا. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہی تاثر سامنے آتا ہے کہ اس وجہ سے جو تاریخوں پہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے, تو پھر دیگر معاملات تو آپ کو میں عرض کروں کیونکہ مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں اور کچھ لوگ اویلیبل نہیں ہوتے, کچھ لوگوں کو ذرا چیزوں کا اس طرح پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی کیا ہونا ہے. 18 اکتوبر کو آپ کو یاد ہوگا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب آئی تھیں تو ان پر کراچی میں خودکش حملے ہوئے تھے, 200-250 لوگ مارے گئے تھے. تو وہ ہر سال پیپلز پارٹی اس کی برسی کے موقع پر وہاں جلسے کرتی ہے. تو اس حادثے کے بعد پھر مسلسل وہاں اگلے سال جلسہ ہوا, پھر وہ مسلسل ہو رہا ہے, اب یہ ہوتے رہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑے سے نا چیزوں کو دیکھنے میں, تاریخوں کو دیکھنے میں تھوڑا سا آگے فرق ہو گیا, لیکن ایسا نہیں ہوگا. آپ دیکھیے گا 18 کو بھی ساری لیڈرشپ جمع ہوگی
اور سب ادھر خطاب کریں گے. اس کے بعد جو ہے کیوں محترمہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان کی جمہوریت کے لیے نقی صاحب بہت قربانی ہیں یہ, اور ویسے تو بھٹو خاندان کی بھی بہت ہیں لیکن محترمہ کی بھی بہت ہیں. تو اگر 18 اکتوبر سے وہ سٹارٹ لیتی ہیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی جو ان پر حملہ ہوا تھا, ایک اس حملے کی برسی ہے, محترمہ پر حملہ ہوا تھا لیکن محترمہ محفوظ نہیں تھی. کارکنان جو مارے گئے تھے. محترمہ کی شہادت تو لیاقت باغ راولپنڈی میں ہوئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے, اس کی یادگار کے حوالے سے اگر وہاں سے ایک جلسے کا آغاز ہوتا ہے یا کسی پروٹیسٹ کا آغاز ہوتا ہے یا کسی مزاحمت کا آغاز ہوتا ہے تو یہ سپورٹ ملے گی اس اتحاد کو. ایسی کوئی بات نہیں, اور تاریخوں کا ہو جاتا ہے, بعض دفعہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہیں, آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. اچھا تاریخوں کا تو ہو جاتا ہے. اب ایک اور سوال کیا جاتا ہے اسی ضمن میں, چلے تاریخیں تو شاید وہ ٹائم کے حوالے سے وہ آگے پیچھے ہو گئیں, چلیں یہ خواجہ آصف صاحب کو کیا ہو گیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا تحفظات ہیں. آج زرداری صاحب نے کہا انہوں نے کسی کی ایما پر یہ بات کی ہوگی, اور وہاں سے تو غداری کے سرٹیفکیٹ سامنے آ رہے ہیں, یہاں سے بھی صرف ایما جو ہے وہ ایک جانب اشارہ کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو عرض کروں کہ خواجہ آصف صاحب نے جو بیان دیا اس پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ایک بہت بڑی وضاحتی بیان آ چکا ہے کہ وہ ان کی ذاتی رائے ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک قسم کا خواجہ آصف کو میسج بھی ہو گیا ہے. زرداری صاحب نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی, انہوں نے کہا ہاں بھی کسی کی خواہش پر دیا ہوگا, اور وہ زرداری صاحب کیونکہ اس ملک کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کس کونے کی کیا خواہش ہو سکتی ہے اور کس حلقے کی کیا خواہش ہو سکتی ہے. جو ملک کا صدر ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ سپریم کمانڈر بھی ہوتا ہے, تو وہ چیزیں بہت اچھی طرح جانتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسی پیراہے میں بات کی کہ شاید خواجہ آصف صاحب بھی کہیں حاضری لگوانا چاہتے ہیں اور کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں, تو اسی لیے میرے بارے میں بات کی. ورنہ آصف علی زرداری صاحب تو دیکھیں میاں محمد نواز شریف کی جیل میں حکومت میں جیل میں رہے, مقدمات ہوئے, لیکن اس کے باوجود جب میثاق جمہوریت ہوا تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے درمیان جو میثاق جمہوریت کا معاہدہ ہوا تو زرداری صاحب نے تو کوئی یہ نہیں کہا کہ جی ہمیں یہ مارا گیا یا ہمیں اس طرح کیا گیا یا تشدد کیا گیا. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم پہ یہ مقدمے بنتے رہتے ہیں. آج بھی انہوں نے یہ بات کی ہے پنڈی احتساب عدالت کے موقع پر. مگر میرا اب سوال ہے چونکہ آخری لمحات ہے پروگرام کے بھی, اور وہ یہ ہے کہ کیا نون لیگ کے اندر سے کوئی صفوں کی ترتیب بدلنے والی ہے؟ خواجہ آصف کی بات ابھی ایک حوالہ سامنے ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ اب مسلم لیگ کا کوئی, میاں نواز شریف نے پہلے دن جب اپنی پارٹی سے خطاب کیا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے, تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو آدمی جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. ٹھیک ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کہا تھا کہ میرا اور میاں نواز شریف کا بیانیہ جو ہے ہر ایک کے لیے لے کے چلنا بہت مشکل ہے. لوگوں کے اپنے مسائل ہیں, لوگوں کے اپنے سلسلے نظام ہیں, حکومتوں میں رہے ہیں, کمزوریاں بھی ہوتی ہیں لوگوں میں, تو ان کے لیے یہ سارا, کیونکہ میاں نواز شریف نے بہت سخت بیانیہ ہے, مریم نواز صاحبہ کا بہت سخت بیانیہ ہے, اور ان کی پارٹی کے لوگ ان کا بیانیہ پسند کرتے ہیں. دیکھیں اب میاں شہباز شریف صاحب جو تھے وہ جو مفاہمت کی سیاست کر رہے تھے, ان کی دفن ہوگی نا مفاہمت کی سیاست, نہ صرف دفن ہوگی بلکہ ان کو جیل میں بھی لے گئی ہے. اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نہیں دفن ہوگی. نہیں دیکھیں وہ دفن نہیں ہونے دے رہے, وہ کہہ شین نکلے کی. میں شیخ رشید صاحب کو بہت پرانی اس سے دیکھ رہا ہوں, بہت زمانے سے دیکھ رہا ہوں. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کے بارے میں بھی اس سے بھی زیادہ آگے کی باتیں جا کے کرتے تھے. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے, لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کیا کرتے تھے. اور پھر بہت وہ آن ایئر میں جملہ نہیں, میں وہ جملہ نہیں آن ایئر کہہ سکتا جو مصطفیٰ کھر نے شیخ رشید صاحب کے بارے میں اسمبلی میں کہا تھا, پھر اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے تھے. تو یہ دیکھیں لوگوں کو تاریخ یاد ہے, وہ لوگوں کو تاریخ دلواتے ہیں, یاد کراتے ہیں. تو شیخ رشید صاحب کی بھی لوگوں کو تاریخ یاد ہے, لیکن پاکستان خود نون لیگ کی نفسیات کے حوالے سے مقدمے بن رہے ہیں, بغاوت کے مقدمے, غداری, یہ پریشر کیا چل پائے گا ان کے لیے؟ جو میاں نواز شریف کے ساتھ راستے بدلیں گے, میرا سوال تو میاں نواز شریف کے ساتھ رہے گا وہ یہ پریشر اس کو برداشت کرنا پڑے گا. آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کی جائے گی کہ کوئی مسلم لیگ نون میں کوئی دھڑے بازی کی جائے, لیکن وہ چل نہیں سکے گا. وہ جیسے کہتے ہیں نا یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے. تو میاں نواز شریف سے جو کمپنی علیحدہ ہوگی وہ کمپنی چلے گی نہیں. آپ دیکھ لیجئے گا میاں نواز شریف سے کاف لیگ علیحدہ ہوئی تھی, پھر اس کا کیا انجام ہوا, میاں صاحب تو پھر پرائم منسٹر بن گئے. سیاست کی ایک تاریخ ہے اور اسی کے تناظر تاریخ ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف کے جو لوگ گروپ علیحدہ کیے جائیں گے وہ عارضی طور پر تو رک سکتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ کوئی صورتحال ایسی بنے گی. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر یہ اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.